अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपके दिलों में जो जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको कबूल फ़रमा ले। आपके जो दुख हैं, जो गम हैं, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको दूर कर दें। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-इंशिक़ाक़ की आयत नंबर 7 था 9। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। जिस शख्स का नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उससे जल्द ही आसान हिसाब लिया जाएगा और वो अपने साथियों के साथ खुश खुश वापस आएगा। अब ये आसान हिसाब क्या है? जब ये आयत पढ़ें फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा तो इसका जवाब है अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अब क़यामत वाले दिन हम सब का हिसाब होना है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा आसान हिसाब लें, क्योंकि जिससे आसान हिसाब लिया जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। क्योंकि आसान हिसाब पर्दे में लिया जाएगा और बतलाया जाएगा। अल्लाह ताला एक एक गुनाह को गिनवाएंगे लेकिन उस पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेंगे। अहादीस की रोशनी में देखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला मोमिन आदमी को अपने करीब करेंगे और इस पर अपना दामन रहमत डाल कर मखलूक खुदा से पर्दे में कर लेंगे और पूछेंगे, क्या तुझे अपने फ़लाँ गुनाह याद हैं? क्या तुझे अपने फ़लाँ गुनाह याद हैं? मोमिन अर्ज़ करेगा, जी ऐ मेरे रब याद हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला इससे इसके सारे गुनाहों का इकरार करवा लेंगे। मोमिन अपने दिल में कहेगा, अब तो मैं हलाक हो चुका। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा और आज भी इन पर पर्दा डाल रहा हूँ, चुनाचे इसे इसकी नेकियों का दफ्तर दिया जाएगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। और ये आसान हिसाब उस वक्त लिया जाएगा जब हम दुनिया में भी खामोशी में, तन्हाई में अपने रब से जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो एक एक गुनाह याद करें। अल्लाह ताला मैंने ये गुनाह भी किया था, अल्लाह ताला मैंने ये गुनाह भी किया था, और अपने गुनाहों का एक एक गुनाहों का इकरार करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला से तौबा करें कि अल्लाह ताला मेरे से ये गुनाह हो गया था, अब मैं ये दोबारा गुनाह नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें। और फिर अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस तरह दुनिया में तूने मेरे ऐबों पर, मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी मुझे रुसवा ना करना, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाले रखना। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला बंदे से मुख्तलिफ़ सवाल करेंगे, हत्ता कि पूछेंगे जब तूने बुराई देखी तो उसे क्यों ना रोका? आदमी कोई जवाब नहीं दे पाएगा। फिर अल्लाह ताला इसे खुद ही जवाब सिखाएंगे। वो अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी रहमत की उम्मीद रखी और लोगों से अलग रहा। लोगों के साथ अगर आसानी का मामला किया जाएगा तो उस शख्स से भी आसान हिसाब लिया जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदा हिसाब के लिए लाया जाएगा जिसे अल्लाह ताला ने माल दे रखा हो था। अल्लाह ताला इससे पूछेंगे, दुनिया में तूने क्या अमल किया? हालांकि अल्लाह ताला से लोग कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। वो अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, आपने मुझे माल अता फ़रमाया और मैंने वो माल लोगों को बेचता था। लोगों से दरगुज़र करना मेरी आदत थी। मालदार के लिए आसानी पैदा करता और तंग दस्त को मोहलत देता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मैं ज़्यादा हक़दार हूँ कि दरगुज़र का सलूक करूँ। ए फ़रिश्तों, मेरे इस बंदे से दरगुज़र करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। आसान हिसाब का एक और अंदाज़, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं इस आदमी को जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा और सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा। एक आदमी क़यामत के रोज़ लाया जाएगा और फ़रिश्तों से कहा जाएगा, इसके छोटे छोटे गुनाह पेश करो लेकिन बड़े गुनाह पेश न करना। चुनाचे इसके छोटे छोटे गुनाह दिखाए जाएंगे और इससे पूछा जाएगा, फ़लाँ रोज़ तुमने ये गुनाह किए थे, फ़लाँ दिन तुमने ये गुनाह किए थे? वो आदमी अर्ज़ करेगा, हाँ किए थे। वो इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा और दिल ही दिल में अपने बड़े गुनाहों से डर रहा होगा। अब वो इसके सामने लाए जाएंगे। इसे कहा जाएगा, तुझे हर गुनाह के बदले में एक नेकी दी जाती है। बंदा अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैंने कुछ और गुनाह भी किए थे जिन्हें मैं यहाँ नहीं देख रहा। ये फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ मुबारक नज़र आने लगी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये सबसे आखिरी जन्नती होगा
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی حساب آسان لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ پیس کر ہوا اور سمندر میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب کرے گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہ دیا جائے گا۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو زراعت تو نے لیے واپس کر دے، چنانچہ آدمی زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے ایسا کیوں کیا؟ بندے نے عرض کیا، اے میرے رب تیرے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑ کس دنیا میں اگر کسی نے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، جو ہی اس کو احساس ہو جائے گا اور اللہ سے وہ ڈرنے لگ جائے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر یہ کہ خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے والوں کے لیے بھی آسان حساب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پھر آخر میں اہل جنت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جہنم میں دیکھو کوئی ایسا آدمی ہو جس نے عمر بھر میں کوئی ایک ہی نیک عمل کیا ہو کلمہ توحید پڑھنے کے بعد۔ اہل جنت ایک آدمی کو پائیں گے، اس سے پوچھیں گے کبھی تو نے کوئی نیک عمل بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، اس سوائے اس کے کہ جب میں خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے اس بندے کے ساتھ ویسے ہی نرمی کا برتاؤ کرو جیسا یہ میرے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، یعنی حقوق العباد کا خیال کرتا تھا۔ چنانچہ اہل جنت کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جو گناہ گار لوگ ہوں گے اگر ان کے ساتھ انہوں نے اچھا معاملہ کیا ہوگا تو وہ بھی اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ کسی چیز کا سودا طے ہو جانے کے بعد اسے واپس کر لینے والے تاجر سے بھی اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے۔ اکثر یہ ٹینشن ہوتی ہے نا جب ہم سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں تو جب واپس دینے جاتے ہیں تو جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں وہ واپس ہی نہیں لے رہے ہوتے، تو کہا کہ جو واپس لے لے گا، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آسان حساب لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا خریدا ہوا مال واپس کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ سامان واپس لینا یہ سب سے مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا سامان لے کے پیسے واپس کر دیں۔ مصیبتوں میں زندگی بسر کرنے والے مسلمان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جس کی زندگی ٹینشنوں میں گزری ہوگی تو وہ ویلا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے اور اعلان کیا جائے گا، امت محمدیہ کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ کیا عمل کرتے رہے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے مصائب و آلام میں ڈالے رکھا، ہم نے صبر کیا، مال اور حکومت دوسرے لوگوں کو دے دی۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، تم نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء اور مساکین دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، دولت مند اور حکمران سخت حساب کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ اسے طبرانی روایت کیا ہے۔ ظاہرہ ساری زندگی اتنا پاس تھا ہی نہیں کہ جتنا حساب دیتے۔ حضرت عائشہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ایک چاند سے دوسرا چاند ہم دیکھ لیتے اور ہمارے گھر میں 2 سیاہ چیزوں کے علاوہ کوئی نہ ہوتی، ایک پانی اور دوسرا کھجور۔ تو اگر ہمارے گھروں میں بھی اگر ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا نہیں ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ بعض لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا۔ اگر ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھیں، تو اس سے یہ ہے کہ دل میں سکون بھی آتا ہے، اور یہ ہے کہ جو مشکل ہے وہ پھر مشکل اتنی لگتی کوئی نہیں ہے۔ آسان حساب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ یہ جو دعائیں نا حاسبنی، یہ واحد کے لیے صرف اپنے لیے استعمال کریں گے، اور جب ہم کہیں گے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے پھر آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نامہ اعمال اس روز بحث شروع ہو گئی تو اے عائشہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی دیکھا جائے لیکن پکڑ نہ ہو تو آسان حساب، اور جس کی پکڑ ہوگی جسے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ آسان حساب کے بعد اب یہ ہے کہ مشکل حساب کن لوگوں سے دیا جائے گا؟ جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ یا پیٹھ پیچھے دیا جائے گا ان کا مشکل حساب لیا جائے گا۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25-29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں اپنا حساب و کتاب نہ جانتا، کاش وہی دنیا کی موت فیصلہ کن ہوتی، افسوس میرا مال میری کسی کام نہ آیا، افسوس میری حکومت بھی جاتی رہی۔ ایک اور جگہ سورہ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا وہ اپنی موت کو پکارے گا فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا مسرور تھا اور سمجھتا تھا کہ اسے کبھی ہمارے پاس پلٹنا ہی نہیں۔ پلٹنا کیسے نہیں؟ اس کا رب تو اس کے اعمال سے پوری طرح باخبر تھا۔ مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ کوشش کریں کہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے کام ہوں ہم دائیں ہاتھ سے کریں۔ دائیں ہاتھ سے کام کرنا سنت بھی ہے، اور جو کچھ بھی ہماری دنیا میں عادت ہوگی تو قیامت کے دن وہی ہاتھ پھر ہمارا آگے ہوگا۔ اگر ہمارے اللہ نہ کرے بائیں ہاتھ آگے ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ معاملہ پھر صحیح نہیں ہوگا، پھر مشکل حساب لیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ حساب تو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا تو کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نیک لوگوں کا حساب محض انہیں دکھانا یا بتانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس کے حساب پر بحث شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو محض اعمال نامہ دکھانا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کافروں اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے لے کر انہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، ان کی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے لائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کافروں اور منافقوں کے بارے میں گواہی دینے والے فرشتے، اولیاء اور صالحہ وغیرہ کھلے عام گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، خبردار رہو ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب منافق کون لوگ ہوتے ہیں احادیث کی روشنی میں ضرور دیکھنا ہے۔ مشکل حساب لینے کا انداز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلانے کے لیے جنگ کی سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔
اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ عالم ان کا اقرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ریاکاری سے بچا لے۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے اللہ نے نوازا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں جتلائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے صحیح کہیں، دنیا نے تجھے صحیح کہا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دولت مند لوگوں سے اور حکمرانوں سے سخت حساب لیا جائے گا، کیونکہ انسان جو ذمہ داری اٹھاتا ہے اس ذمہ داری کو نبھانا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں سنت رسول کے مطابق دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔